This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices. नाज़रीन किराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सभी का इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान आरिफ हसन और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम मशअल राह रमज़ान स्पेशल का बराह रास्त नशरिया। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए स्टूडियो में मौलाना साहिबान मौजूद है। आइए मैं आपका उनसे तारुफ़ करा देता हूँ। मेरे दो मेहमान हैं आज भी कल की तरह से। सबसे पहले मेरे मेहमान हैं जनाब मुफ्ती मोहम्मद तौहीद कासमी साहब और दूसरे मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। आप दोनों का प्रोग्राम में बहुत बहुत खैर मक़दम। जज़ाकल्लाह शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। नाज़रीन आप लोग जानते हैं कि रमज़ान का महीना बरकत वाला, अज़मत वाला, रहमत वाला महीना, अल्लाह का लाख लाख करम जारी और सारी है। तो इसी के हवाले से आज हम बात करेंगे। एक मरतबा एक हदीस के हवाले से थोड़ा सा मैं मफ़हूम बयान कर दूँ, फिर उसके बाद मौलाना साहब के पास चलेंगे रहनुमाई के लिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा जब मिंबर पर तशरीफ़ ले गए तो पहले जब उस पर पायदान पर कदम रखा तो आमीन कहा, फिर दूसरे पर कहा तो फिर आमीन कहा, तीसरे पर रखा तो फिर आमीन कहा, तीसरी सीढ़ी पर पैर रखने के बाद। तो सहाबा किराम ने उसके बाद जो है मालूम किया कि आज कुछ हमने इस तरह से एक अजीब चीज़ देखी आपके उससे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए थे और उन्होंने कहा था कि हलाक हो वो शख्स जो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए उस पर दरूद ना पढ़े। तो मैंने कहा आमीन। दूसरे ये कहा कि जब हलाक वो शख्स जो अपने माँ बाप को, वालिदैन में से किसी एक को भी या दोनों को बुढ़ापे तक पाया और उनसे मग़फ़रत का ज़रिया हासिल ना कर सके। तीसरा ये है कि रमज़ान का महीना पाया और अपनी मग़फ़रत ना करवा सके। तो सबसे पहले रमज़ान के हवाले से ही बात करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो रमज़ान के हवाले से बात की थी। जी मुफ्ती तौहीद साहब, आपसे पहला सवाल जी इस हदीस की। जी, चूँकि बिल्कुल ये बरहक़ बात है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला की रहमतों का, बरकतों का, मग़फ़िरत का, जहन्नम से आज़ादी का महीना है। इस महीने के अंदर शैतान भी क़ैद कर दिया जाता है, जैसा कि बहुत सारी अहादीस से मनक़ूल है। सिर्फ़ नफ्स का मामला रहता है, अगर आदमी थोड़ी सी जद्दोजहद करे, कोशिश करे तो नफ्स को कंट्रोल कर सकता है। तो इतने रहमत वाले महीने में भी और अल्लाह तबारक व तआला इस महीने के अंदर रोज़मर्रा हर रात बाकायदा ऐलान होता रहता है कोई बख्शिश चाहने वाला है कि उसकी बख्शिश की जाए। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुस्तकिल ये ऐलान होता रहता है और अल्लाह की रहमत खुसूसी तौर पर मुतवज्जे रहती है। आदमी को रमज़ानुल मुबारक में गुनाहों से बचने के लिए या नेकी करने के लिए उतने ज़ोर भी नहीं लगाने पड़ते जितने आम दिनों में लगाने पड़ते हैं। उसके बावजूद भी अगर वो इस महीने की रहमतों से, बरकतों से और अल्लाह की मग़फ़िरत से फ़ायदा ना उठा सके और फिर भी यूं ही महरूमी में गुजार दे या लापरवाही में गुजार दे तो उसकी बदकिस्मती में और महरूमी में क्या शक हो सकता है। बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमीन हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बद्दुआ कि हलाक हो वो शख्स जिसने रमज़ानुल मुबारक का महीना पाया, यानी इतनी आम रहमत का कि जहाँ बारिश की तरह बरस रही है और अगर आदमी ज़रा सा भी तवज्जो कर ले तो उससे बाहर नहीं रह सकता, उसके बावजूद भी वो नहीं कर रहा तो उसकी गफलत का मामला है। और ऐसे हाल में भी अगर गफलत बरतता है तो फिर उस पर अल्लाह की लानत या इसी तरीके से अगर उस पर अल्लाह की रहमत से दूरी हो तो फिर क्या बाइद है। मौलाना साहब आपके पास आते हुए कि जिब्राईल अमीन जैसे शख्स की बद्दुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस पर आमीन, ये दोनों मिल कर के इसके क्या मायने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि नबी अलैहिस्सलाम ने उस पर आमीन कहा और जिब्रील अमीन ने उस पर बद्दुआ की। और एक रिवायत में ये भी आता है कि बाज़ाब्ता जिब्रील अमीन ने बद्दुआ के लिए कहा है उसके ऊपर। तो फिर ये बात और ज़्यादा मुअक्कद हो जाती है और इसमें और ज़्यादा तशद्दुद पैदा हो जाता है कि वो आदमी जो इस माहौल को पाए जिसके अंदर सरापा खैर है, रहमत है और अल्लाह की रहमतें और बरकतें अनवार बारिश की तरह बरस रही हैं, ऐसे माहौल के अंदर जो आदमी अपनी मग़फ़िरत ना करवा पाए, ज़ाहिर सी बात है ऐसे आदमी की बदकिस्मती है और क्या कह सकते हैं इसके ताल्लुक़ से। तो चूँकि अल्लाह के रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर बद्दुआ की है और जिब्रील अमीन ने बद्दुआ करने के लिए कहा है, तो इसमें और ज़्यादा तशद्दुद पैदा हो जाता है, सख्ती पैदा हो जाती है। इसलिए हमें और आपको चाहिए
کہ اس ماہ مبارک کی قدر کریں اور صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جو ہمارے اعمال ہیں، خاص طور سے 5 وقتہ نمازیں، تراویح کی نمازیں، اس کی پابندی کرنا چاہیے۔ مرد حضرات ہیں ان کو اس کی بات کی پابندی کرنا چاہیے کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ میں کم سے کم ان کو نماز پڑھ لینی چاہیے، تراویح کی پابندی کرنی چاہیے، تلاوت کی پابندی کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ذکر و اذکار کی پابندی کرنی چاہیے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کے ذریعہ سے وہ اس کار خیر میں، امور خیر میں اپنے آپ کو داخل کر سکتے ہیں۔ اچھا مولانا صاحب، آپ سے ایک اور اسی سے ضمن ایک اور سوال بنتا، موجودہ دور کے اندر جو بھی ہم نے بات کی، جو حدیث بیان کی گئی ہے، جس کے بارے میں آپ بات کر بھی رہے ہیں، اس ضمن کے اندر جو اس وقت موجودہ حالات ہیں مسلمانوں کے، اس کے اندر کیا بات ہے؟ آپ غفلت یا اس پر یقین یا ایمان کی اگر درجے بات کریں تو کس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت میں؟ دیکھیے، مسلمانوں میں غفلت تو ہے ہی ہے، اور مسلمانوں میں غفلت برتنے کی ایک سب سے اہم چیز اور اعلیٰ جو ان کے پاس میں موجود ہے وہ موبائل ہے۔ موبائل کا استعمال اس موسم میں بھی، رمضان شریف کے اندر بھی، ہمارا جو نوجوان طبقہ ہے، مرد حضرات ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اس کا بہت ہی غلط استعمال کرتے ہیں۔ گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ 8 گھنٹے اور 6 گھنٹے ہمارے اور آپ کے موبائل کے استعمال پر خرچ ہوتے ہیں۔ اگر وہی 8 گھنٹے 6 گھنٹے ہمیں تلاوت کرنا ہو، ذکر و اذکار کرنا ہو، صلاۃ و تسبیح کی نماز پڑھنی ہو، یا دیگر اور اوراد و وظائف میں مشغول ہونا ہو، تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی، لیکن پھر ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے اپنا وہی وقت ان تمام چیزوں میں استعمال کر لیتے ہیں، موبائل کے غلط استعمال میں اس کو صرف کرتے ہیں۔ تو یہ انتہائی احمقانہ بات ہے اور بیوقوفانہ بات ہے۔ ان تمام لایانی باتوں سے ہمیں اور آپ کو اس سے بچنا چاہیے اور دور رہنا چاہیے۔ مفتی صاحب، جیسا بھی میں نے بات کی اسی ضمن کے بارے میں، جب یہ حدیث ہمیں اس وقت رمضان میں سبھی جگہ پر سنائی جاتی ہے، ہر مسجد میں لگ بھگ عام ہوتا ہے اور اس کا درس دیا جاتا ہے، خاص طور سے شروعاتی دور میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی اس وقت صحابہ کرام کا دور تھا، صحابہ کرام کا تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر دجال کے بارے میں کہا کرتے تو ان کو ایسا لگتا تھا جیسے ابھی ادھر سے نکل آیا اور ادھر سے نکل آیا۔ تو وہ ایمان کی حالت کے ہمیں جو ایک لرزہ ہمارے اوپر طاری ہو جانا چاہیے اس طرح سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بددعا اور ان کا آمین یہ سننے کے بعد اور ہم اپنا محاسبہ کریں یا اس جگہ کھڑے، کیا ہم واقعی اس جگہ پر ہیں یا ایک سرسری طور سے بس سنا اور نکال دیا؟ اس معاملے میں اگر میں کہوں تو مین وجہ موت سے غفلت ہے، چونکہ آدمی آخرت کی طرف سے اتنا غافل ہو چکا، اگر کوئی بات بھی کی جاتی ہے تو سمجھتا ہے کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ یہ جو سوچ بنتی جا رہی ہے یہ سب سے خطرناک ہے۔ ہاں، کس نے آ کے بتایا جی کہ ابھی تو یہ زندگی کو دیکھ لیں، وہ تو جب آئے گی جب دیکھیں گے، اس کی بات ابھی تو وہ دور، یعنی موت کو دور سمجھ رہا ہے، جبکہ موت کا 1 سیکنڈ کا بھروسہ نہیں۔ چلیے قیامت میں اگرچہ قربت سے، لیکن پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ وقفہ ہے، لیکن موت میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ کب آ جائے۔ کوئی آج تک مائیکا لال ایسا سائنسداں پیدا نہیں ہوا جو موت کا وقت متعین کر سکے کہ بھئی یہ اتنے سال میں مرے گا یا اتنے دن جی سکے گا یا اتنے دن اس کو جو ہے اس دنیا میں رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی پوشیدہ رکھی ہے، اسی لیے ہر وقت یہ تاکید کی جاتی ہے کہ موت کے لیے تیار رہیں، اور موت کے بعد والی جو زندگی ہے، آخرت والی زندگی، جس کے لیے ہمیں یہاں بھیجا گیا، جس کے لیے ہمیں یہ رمضان دیا، جس کی تیاری کے لیے ہمیں یہ سارے اعمال و افعال دیے، ان تمام چیزوں میں ہمیں جو کچھ کرنا چاہیے تھا، ہم اس سے غفلت صرف اسی وجہ سے برت رہے کہ اصل آخرت سے غفلت ہے، اصل موت سے غفلت ہے، اور جب ہم اس سے غافل ہیں تو پھر تو من مانی ہم کرتے ہیں۔ حضرت موبائل کی بات کی ابھی، موبائل ہم دیکھ رہے ہیں، والدین بھی روکنے کو تیار ہیں، دوسرے ائمہ حضرات بھی بہرحال اس پر بات کرتے ہیں، دیگر لوگ بھی، لیکن توجہ ہی نہیں ہے، بالکل اس طرف ہمارا دھیان ہی نہیں ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں۔ پوری رات ہمارا نوجوان طبقہ تو خاص طور سے اس پر گزار دیتا۔ ابھی مولانا نے کہا کہ تراویح اور دیگر چیزیں، ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تراویح میں اگر 5 منٹ زیادہ ہو گئے تو امام صاحب آج تو تم نے بڑا لمبا کر دیا، آج تو تم نے تھکا دیا، یعنی تراویح میں ذرا سا لمبا اگر ہو جائے تو وہ برداشت نہیں ہوتا، اور موبائل کے لیے، گناہوں کے کاموں کے لیے پوری رات گزر جاتی ہے، احساس نہیں ہوتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ گناہوں کی لذت میں ہم اس قدر ملوث ہو چکے ہیں کہ آخرت کو ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ اگر آخرت کا ہمیں احساس ہوتا تو پھر یہ بات نہ ہوتی۔ میں اسے ہی لوٹوں گا اپنے موضوع کی طرف بھی، لیکن پیچھے ابھی آپ نے جیسے تراویح کی بات کی یا قرات جب مسجد کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو اس کے اوپر ہمارا دل اس طرح سے، وہ جس طرح سے جمنا چاہیے جو حکم ہے، وہ اس کی وجہ آپ کیا سمجھتے، کیوں نہیں جم پاتا اس طرح سے؟
اس کی وجہ یہ ہے کہ معاصی کی جو کثرت ہے، گناہوں کی جو کثرت ہے اور اس کا جو رجحان ہے، انسان کی طبیعت اسی کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ انسان جو عمل کرتا ہے، جو کام کرتا ہے، اور پورا دل اور دماغ، ضمیر و خمیر اسی کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، تو پھر یہ دل اور یہ دماغ جو ہے نا خیر کی طرف بہت ہی کم آتا ہے اور جلدی نہیں آتا ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کہ جب یہ دل زنگ آلود ہو جاتا ہے نا تو خیر کی طرف جلدی سے وہ راغب نہیں ہوتا ہے، خیر کی طرف جلدی سے آتا نہیں ہے، چونکہ سال کے 11 مہینے ہم گناہوں کی طرف ملوث ہوتے ہیں، معاشیات میں لگے رہتے ہیں اور دیگر خرافات کرتے رہتے ہیں، اور 10 منٹ کے لیے، 5 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے، 15 منٹ کے لیے مسجد میں آتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ جو ماحول ہے، جس ماحول سے ہم لوگ نکل کر کے آئے ہیں، وہ ماحول ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہا ہے، وہ ماحول مسجد کے اندر بھی موجود ہے اور ہمارے دل اور دماغ پر چھایا ہوا بھی ہے، اور جو گناہوں کی جو کیفیت ہے دل کے اوپر وہ چھائی ہوئی ہے، تو اس کے اثرات یہاں مسجد کے اندر بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس لیے پھر ہمیں اپنے رکعتوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، نماز کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، امام کیا پڑھ رہا ہے اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ اگر پہلے سے ہی ہمارا قلب مجلہ ہو، مصفہ ہو، دل میں نورانیت ہو، یقین ہو، یہ تمام چیزیں ہوں، تو ظاہر سی بات ہے پھر وہ قلبی سکون اور روحانیت انشاءاللہ العزیز مسجد میں آتے ہی آپ کو محسوس ہوگی۔ میرے ساتھ 2 کالر ہیں، ان سے بات کر لیتا ہوں۔ اس میں میرے پاس ایک سوال اور بھی ذہن میں آ رہا کہ عربی کا نہ جاننا یا کلام پاک جب پڑھا جا رہا ہے تو اس کا ہماری سمجھ میں نہ آنا، وہ بھی ایک وجہ میرے خیال سے شاید بنتی ہے ہمارے اس میں۔ ممکن ہے، ہو سکتی ہے۔ جی 2 کالر ہیں، محمود صاحب ہیں اور مہجبی ہیں۔ پہلے محمود صاحب سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا سوال یہ ہے حضرت کہ تراویح کی نماز جو ہے وہ 8 رکعت اور 20 رکعت، کہیں 8 پڑھی جاتی ہے اور کہیں 20، اس کی تفسیر تھوڑا سا جاننا چاہتے تھے۔ ٹھیک ہے، مہجبی کے سوال کو بھی جمع کر لیتے ہیں۔ مہجبی صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ہمارے یہاں بھابھی ہیں ہماری، وہ جیسے اکیلے نہیں رہ پاتی، ڈرتی بہت ہیں، اور ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز آتی ہے نماز پڑھیں یا تو اکیلے رہیں تو باہر سے کوئی چیز آ رہی ہے، بیٹھی ہے بیٹھ پہ، بیٹھ تو بیٹھ پہ معلوم ہوتا بیٹھ جاتی ہے کوئی چیز۔ جی مفتی صاحب، ان کی بھابھی ڈر جاتی ہیں، کیا پریشانی ہے ان کی؟ دیکھیے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا ورد زیادہ کریں، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ کر کے اپنے پر دم کر لیا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ڈر کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی مولانا صاحب آپ سے، اب یہ آج تک امت 8 اور 20 میں پھنسی ہوئی ہے ان سب چیزوں میں۔ دیکھیے تراویح کا جو تاریخی پس منظر ہے، وہ تاریخی پس منظر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے 2 راتیں یا 3 راتیں، پہلی رات کچھ کم وقت، دوسری رات میں کچھ زیادہ وقت، اور تیسری رات میں آپ نے اتنی لمبی نماز پڑھائی ہے کہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ سحری کے وقت نکل جائے گا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایک روایت میں روایت فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلی رات نماز پڑھائی صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام نے آپ کے پیچھے پڑھی ہے۔ دوسری رات میں صحابہ کرام آئے ہیں، انتظار کر رہے تھے، اتنا مجمع ہو گیا کہ جو مسجد کا صحن تھا وہ فل ہو گیا تھا، بھر گیا تھا، وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام اس رات میں نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے سوال کیا تھا، پوچھا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ نماز اللہ تعالیٰ کو بڑی اچھی لگی، اور تمہارا ذوق اور شوق دیکھ کر کے یہ محسوس ہو رہا تھا، یہ ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اوپر یہ فرض اور واجب قرار دے دی جائے۔ تو یہ تراویح کی جو نماز ہے یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، بالغ مرد اور بالغ عورتوں کے اوپر یہ سنت مؤکدہ کے درجے میں ہے، ان کو ادا کرنی چاہیے۔ ایک روایت میں اور کوٹ کر دوں جس میں نبی علیہ السلام نے اس بات کا اشارہ بھی دیا ہے کہ آئندہ اگر میں زندہ رہوں گا تو انشاءاللہ میں 20 رکعت نماز تراویح کی ادا کروں گا۔ یہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ اسی بنیاد پر ائمہ ثلاثہ، خاص طور سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور داؤد ظاہری، یہ حضرات فرماتے ہیں کہ 20 رکعت تراویح کا پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ دیگر صحابہ کرام سے وطر کے ساتھ میں 8 رکعت
اور وطر کے ساتھ میں 10 رکعت بھی منقول ہے، جس کی بنیاد پر ہمارے ملک کے اندر خاص طور سے اور پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو وطر کے ساتھ میں 8 رکعت تراویح کی نماز بھی پڑھتے ہیں۔ لیکن احناف کے یہاں، شوافع کے یہاں اور حنابلہ کے یہاں اور داؤد ظاہری کے یہاں جس کو امت کے مجموعی طبقے نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے اور قبول کیا ہے، وہ 20 رکعت تراویح کو قبول کیا ہے، اور یہ سنت موقدہ ہے۔ جی بہت شکریہ۔ ایوب صاحب اور بی بی عائشہ ہمارے ساتھ ہیں۔ پہلے ایوب صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ بی بی عائشہ ہمارے ساتھ ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ جی فرمائیے محترمہ۔ لائن میں ہوں میں۔ سوال کیا ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیجئے۔ ہلو السلام علیکم۔ میڈم سلام ہو گیا، آپ کلام کیجئے۔ میرا سوال ہے، جی میں نماز پڑھتی ہی تو نماز پہ دھیان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کہ قرآن پڑھنے چاہیے تو قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی ہوں۔ کیوں قرآن پڑھنا نہیں خیال آتا نہیں یا؟ آتا۔ اچھا ٹھیک ہے، جی مفتی صاحب۔ دیکھیے نماز پڑھتے ہوئے نماز کی طرف دھیان نہیں لگتا یا نماز سے دھیان بھٹک جاتا ہے، تو اس کے لیے کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وضو اچھی طرح کریں، بلکہ اس سے پہلے استنجا اچھی طرح کریں، پھر وضو اچھی طرح کریں، اور نماز میں ہم جو کچھ پڑھ رہے ہیں اگر معنی یاد ہو تو معنی کی طرف، ورنہ تو کم سے کم الفاظ کی طرف دھیان جمائی رکھیں۔ کوشش یہ کرتے رہیں کہ ہمارا دھیان اس طرف جمع رہے۔ اگر ہمارا دھیان بھٹکتا ہے تو جب دھیان آ جائے پھر ادھر توجہ کر لیں، پھر اگر بھٹک جائے پھر توجہ کر لیں، اسی طرح اپنی کوشش کرتے رہیں۔ پھر بھی اگر ذہن بھٹک رہا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، زیادہ ٹینشن نہ لیں، لیکن نماز کی طرف دھیان کرنے کی کوشش کرتے رہیں اور نماز میں لگے رہیں بس۔ جی ایوب صاحب ہیں ہمارے ساتھ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب سے 2 سوالات ہیں میرے۔ جی یہ وضو کے بارے میں سنت کا طریقہ کیا ہے بنانے کا؟ اس زکوٰۃ ہے نا، اس زکوٰۃ کس طریقے سے نکالنا چاہیے، زکوٰۃ کے بارے میں معلوم کرنا۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب، وضو کا طریقہ سنت۔ دیکھیں وضو کا سنت طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے ہم کسی پاک برتن میں پاک پانی کو لے لیں اور اونچی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں یا بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اس کے بعد دونوں ہاتھ گھٹوں تک دھوئیں، پھر کلی کریں۔ کلی کرتے ہوئے ہم جو ہے اچھی طرح غرارے تک کلی کریں۔ روزہ اگر ہے تو پھر غرارہ نہ کریں۔ مسواک کریں، یا اگر مسواک نہ ہو تو کم سے کم دانتوں پر انگلیاں اچھی طرح سے پھیر لیں۔ 3 بار کلی کریں، 3 بار ناک میں نرم ہڈی تک پانی پہنچائیں۔ وضو اگر روزہ ہے تو پھر نرم ہڈی تک نہ پہنچائیں لیکن ناک میں پانی پہنچائیں۔ اس کے بعد چہرہ 3 بار دھوئیں اچھی طرح کہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے۔ داڑھی کا خلال کریں اچھی طریقے سے۔ اس کے بعد ہم دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد پورے سر کا 1 بار مسح کریں اور کانوں کا مسح کریں، گردن کا مسح کریں، یہ سنت ہے۔ اور اس کے بعد ٹخنوں سمیت دونوں پیر ہم دھوئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ 3 بار دھوئیں، یہ سنت طریقہ ہے۔ ہاتھ اور پاؤں کی جو انگلیاں ہیں ان کے درمیانی جو حصہ ہے تو ایک انگلیاں آپس میں ڈال کر کے انگلیوں کے بیچ میں پاؤں میں بھی اور ہاتھ میں بھی انگلیوں کا خلال کریں، یہ طریقہ ہے سنت وضو کرنے کا۔ اور زکوٰۃ کا کے بارے میں؟ دیکھیے زکوٰۃ نکالنے کا جو مناسب طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس میں جو انکم ہے سالانہ وہ، یا اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس میں کچھ گولڈ ہے، سونے چاندی وغیرہ ہے، تو مجموعی تعداد جو اس کی ہے اس کو آپ دیکھ لیں کہ کتنی رقم آپ کی بنتی ہے، اس کے اعتبار سے پھر آپ 2.5% نکال کر کے جو اس کے مستحقین ہیں آپ ان کو دے دیں، انشاءاللہ آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جی 2 کالر محمود صاحب اور روبینہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ محمود صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ ان کا تھا۔ روبینہ سے مخاطب ہے، روبینہ صاحبہ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں مولانا تملیغ کے بارے میں تھوڑا معلومات کرنا چاہیے تھا۔ تملیغ کرنے سے کسی کو کتنا فائدہ ہوتا ہے، کیا طریقہ ہے اس کا؟ اور دوسرا ابھی زکوٰۃ جو کرتی تو اکثر دیکھا کیسا کرتی، مطلب تو اب ہجوم کو جمع کو 100 روپے 200 روپے یا ساڑی
یا کپڑے ایسا تقسیم کرتا تھی. تو اس سے بہتر زکوٰۃ کے حقدار جو قریبی رشتے دار ہوتے ہیں، ان کو کسی کو فیس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی کو میڈیسنس کی ضرورت ہوتی ہے، ایسا ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اکٹھا کر کے ان کو دیکھو، ان کا کچھ اچھا کر ڈالے، کسی کو بزنس کو دیے. تو یہ طریقہ کیسا ہے؟ تھوڑا تھوڑا کر کے دوسروں سب زیادہ لوگوں کو دینے سے ایک جنے کو دے ڈالے تو کیسا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا بولیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے روبینہ صاحبہ. مولانا صاحب یہ تملیغ کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے تملیغ عام طور سے اس کے کئی طریقے ہیں، لیکن جہاں تک ان کا پرپس میں شاید سمجھ پا رہا ہوں یہ ہو کہ بھئی زکوٰۃ کی جو فرضیت ہو رہی ہے، اگر میاں پر بھی ہے اور بیوی پر بھی ہے، بیوی کے پاس میں کچھ گولڈ ہے، شوہر کاروباری آدمی ہے، شوہر پر بھی زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے، تو بعض لوگ چالاکی کرتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ کچھ دیر کے لیے یا کچھ ایام کے لیے، کچھ دنوں کے لیے اپنا مال کسی دوسرے کو دے دیتے ہیں، اس کا مالک بنا دیتے ہیں، تاکہ یہ کم سے کم ہمارے جانب سے، ہماری طرف سے اس کی فرضیت ختم ہو جائے. اس طرح سے لوگ کرتے ہیں، حالانکہ یہ طریقہ غلط ہے. اگر مالک کسی کے بعد 10 تولے سونا ہے جی جی تو اب زکوٰۃ تو واجب ہو گئی، تو انہوں نے کیا کیا 5 تولے کا مالک بیوی کو بنا دیا، 5 کے خود بن گئے، اب زکوٰۃ سے بچ گئے. ہاں، تو اس طرح سے زکوٰۃ سے بچنے کی لوگ کوشش کرتے ہیں، حالانکہ طریقہ قبیح ہے، مذموم ہے، اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. اور تملیغ کی ایک دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ مثال کے طور پر کچھ زکوٰۃ کے مال ہیں، صدقات کے مال ہیں، کسی یتیم بچے کو آپ نے دے دیا، مالک بنا دیا اس کو کچھ دیر کے لیے، وہ مالک بن گیا. اس کے بعد پھر کیا کیا آپ نے اس سے، چونکہ پہلے بات کر رکھی تھی، تو پھر آپ نے اس سے ہدیتاً لے لی، اس نے آپ کو گفٹ کر دیا، آپ اس کے مالک بن گئے. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے، لوگ ہیلا بہانہ کرتے ہیں. اس طرح کے ہیلے بہانے نہیں کرنے چاہیے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے. اچھا مفتی صاحب جو نے دوسرا طریقہ بتایا، ایک ہی آدمی کو ہم دے دیں یا پھر جیسے ہم دیتے ہیں، سب سے پہلی بات تو جو وہ تو بہت اچھی بات ہے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کا، یا پھر کسی کو بیمار ہے کسی کی فیس جمع کر دی، اس طرح سے اکٹھی دے دیں، یا چند لوگوں کو، یا ایک آدمی کو کاروبار کرا دیں. اس میں سے کیا طریقہ؟ جی یہ جو راستے آپ نے بتائے تقریباً اکثر ٹھیک ہیں کہ آپ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو جتنا دیں گے تو ڈبل حق، ایک تو ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا اور دوسرے سے زکوٰۃ ادا کرنے کا، تو انشاءاللہ ڈبل ثواب ملے گا. اور رشتہ داروں کا حق زیادہ ہوتا ہے، بالکل ان کو دینا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ آپ ان کی ضروریات کے حساب سے ان کو سامان دے دیں، کسی کو دوائی دے دی، کسی کو دوسرا سامان دے دیا. جہاں تک فیس وغیرہ کی ادائیگی کا معاملہ ہے تو آپ ڈائریکٹ فیس ادا نہ کر کے آپ ان کے ہاتھ میں دیں اور ان سے فیس جمع کروا دیں، یہ طریقہ اختیار کیا جائے اس کے اندر فیس ادا کرنے میں. اسی طریقے سے اگر کوئی اور معاملہ ہے تو ان کے ہاتھ میں دے کر کے ان سے وہ کام کروا دیں، غریب اگر وہ ہیں تو اس طریقے سے ان کی زکوٰۃ ہو جائے گی. یہ طریقہ اختیار کر سکتے ہیں. رہا دوسرا معاملہ، فقہا نے جو لکھا ہے وہ زیادہ تر یہی ہے کہ کسی ایک کو اتنا نہ دیا جائے کہ وہ خود صاحب نصاب بن جائے، یعنی اتنا کہ وہ خود مالدار بن جائے، زکوٰۃ دینے والا بن جائے، اتنا کسی ایک کو دینا یہ مکروہ لکھا ہے، مناسب نہیں ہے دینا. لیکن دے دیا تو بہرحال زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی. تو اس معاملے میں یہ دھیان رکھا جائے کہ جس کو بھی ہم دے رہے ہیں ایک کو دے سکتے ہیں لیکن ایک لمٹ حد میں دیں. دوسرا یہ ہے کہ کسی کو کاروبار کرانا ہے یا کوئی ایسا معاملہ کرنا ہے تو اس کو یہ دیکھ لیں کہ جس کو کاروبار کرا رہا ہے اس کی حیثیت کیا ہے، وہ خود صاحب نصاب تو نہیں ہے، دوسرے صاحب نصاب نہیں ہے، تو پھر اسی حساب سے کرائیں کہ وہ زکوٰۃ کے یعنی نصاب کے اندر رہے. جی بہت شکریہ. امجد صاحب اور عبد المعید صاحب دو کالر ہمارے ساتھ. پہلے امجد صاحب آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا میرا ایک سوال ہے، ابھی روزہ رہتے ہیں بچے مرد بچے سب موبائل بھی استعمال کرتے ہیں، نہ موبائل میں نہ جانے وہ کیسی تصویر ہوتی ہے، کیا ہوتی ہے یہ تو پتہ نہیں. یہ موبائل تو چھوڑتے ہی نہیں، موبائل دیکھتے رہتے ہیں. اور دوسرا کیا کہتے ادھر ہوٹل ہے نا، کھانے کے ہوٹل رہتے ہیں وہ سب کیا کرتے ہیں پردہ ڈالتے ہیں، رمضان کی قدر کر رہے ہیں کر کے بولتے ہیں، لیکن ہوٹل اندر وہ چلتے رہتا ہے، کھانے کا انتظام رہتا ہے، ادھر تو چائے پانی کا انتظام رہتا ہے. کیا رمضان کی قدر کر رہے ہیں ایسا؟ ٹھیک ہے. عبد المعید صاحب آپ بھی فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ یہ جیسے مکان ہے یا کھیت ہیں تو ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کیا؟ نہیں، ایک تو مکان یہ ہے آپ کسی مکان میں رہ رہے ہیں، اور ایک یہ ہے آپ نے مکان کرائے وغیرہ پہ دے رکھا ہے. ذاتی مکان ہے. ٹھیک ہے.
بات کہتے ہیں. جی مولانا صاحب، جو بھی آپ نے بات کہا تھا بچے موبائل چھوڑتے ہی نہیں ہیں. جی جی، تو ظاہر سی بات یہ روزہ کاٹنے کا ذریعہ لوگوں نے بنا رکھا ہے. بہت سی چیزوں کے تعلق سے علماء نے یہ لکھا ہے کہ روزہ اس سے فاسد ہو جاتا ہے، روزہ اس سے خراب ہو جاتا ہے، مکروہ ہو جاتا ہے. آدمی جھوٹ بولتا ہے، اسی طریقے سے افطار کے وقت میں حرام چیز سے افطار کر لیتا ہے. آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، دل کا بھی ہونا چاہیے، ہاتھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، پیروں کا بھی روزہ ہونا چاہیے، تمام اعضاء جوارح کا روزہ ہونا چاہیے. اب جب ہم موبائل دیکھ رہے ہیں، اس میں غلط تصویریں آ رہی ہیں، غلط فوٹو آ رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہماری آنکھ کا روزہ کہاں رہا؟ اس سے ہمارا دماغ بھی متاثر ہو رہا ہے، آنکھیں بھی متاثر ہو رہی ہیں، اس سے ہمارا دل متاثر ہو رہا ہے. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ حاصل نہیں ہو رہا، ختم ہو رہا، فوت ہو رہا ہے. تو روزے کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو اعضاء جوارح ہیں ان تمام چیزوں کو روزہ رکھوایا جائے، تب جا کر کے کما حق آپ کو روزے کا فائدہ حاصل ہوگا. اور اس شکل کے اندر آپ کو روزے کا فائدہ حاصل نہیں ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں آپ کا روزہ خراب ہو رہا ہے، مکروہ ہو رہا ہے. ایک دوسرا سوال بھی تھا ان کا، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے اپنے کھانے پینے کا انتظام لوگوں کے کرے رہتے ہیں، چائے وغیرہ چلتی رہتی ہے اندر، اور رمضان کا اتنا اہتمام کیا کہ ہوٹل اس میں پردہ ڈال لیا. دیکھیے، اگر آپ کا کوئی کاروبار ہے، بزنس ہے، ہوٹل ہے، آپ چلا رہے ہیں، تو مناسب بات تو سب سے پہلے یہ تھی کہ آپ ہوٹل بند کر دیتے. لیکن اگر آپ مجبور ہیں کہ نہیں آپ کو ہوٹل چلانا ہی چلانا ہے، تو کم سے کم اس بات کا خیال ہونا چاہیے آپ کو کہ آپ ہوٹل پر پردہ ڈال دیجئے، تاکہ کم سے کم لوگوں کی توجہ اور لوگوں کا دھیان اس کی طرف نہ جائے اور لوگوں کے خیالات متاثر نہ ہوں. اور اگر آپ کہیں تو ایک چھوٹا سا واقعہ میں اس کو یہاں پہ کوٹ کر دوں. ایک جگہ تھی جہاں پر مختلف ملی جلی آبادی تھی. اس ملی جلی آبادی کے اندر مسلمانوں کے محلے کے اندر ایک مجوسی بھی رہا کرتا تھا. تو ایک مرتبہ اس مجوسی کے بیٹے نے کلم کھلا برے سر عام کوئی چیز کھانے پینا شروع کر دیا. رمضان کا مہینہ چل رہا تھا. اس مجوسی آدمی نے اس اپنے بیٹے کو ڈانٹا اور ڈپٹا کہ بھائی اس ملی جلی آبادی کے اندر مسلمان بھی رہتے ہیں اور دیگر قوم کے لوگ رہتے ہیں، مسلمانوں کو روزہ چل رہا ہے، تو کم سے کم تمہیں اس کا اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے. تمہیں کھانا پینا ہے تو اپنے گھر میں بیٹھ کے کھا لو. یہ باپ نے اپنے بیٹے کو ڈانٹ لگائی اور ڈپٹ لگائی. اور بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں اس طرح کا ایک مزاج اور ماحول بنا ہوا ہے اور لوگ بڑے پیار سے محبت کے ساتھ میں رہتے ہیں. دن گزرتا گیا یہاں تک کہ اس مجوسی کا انتقال ہو گیا. اس مجوسی کے پڑوس میں ایک صاحب نسبت بزرگ رہا کرتے تھے. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جو مجوسی تھا وہ جنت کے باغوں میں سیر کر رہا ہے، تفریح کر رہا ہے، گھوم رہا ہے. تو انہوں نے سوال کر لیا کہ بھئی کیا بات ہے، تم تو اللہ کی بندگی نہیں کرتے تھے، عبادت نہیں کرتے تھے، اور تم کیسے جنت میں پہنچ گئے؟ تو اس نے جواب دیا کہ اللہ نے میرے ساتھ میں بڑا کرم کا معاملہ کیا، اور کرم کا معاملہ اس بنیاد پر کیا تھا کہ ایک مرتبہ میرے بچے نے رمضان شریف کے مہینے میں کھلم کھلا اعلان کچھ کھایا پیا تھا، میں نے ڈانٹا تھا، تو وہ اللہ رب العزت کو رمضان کا اکرام میرے ذریعے سے اتنا پسند آیا کہ آخری وقت میں اللہ رب العزت نے مجھے ایمان کی توفیق دی، اور کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر کے میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا تھا. اور پھر اللہ رب العزت نے نائے کی، میرے گناہوں کو معاف کیا، اللہ رب العزت نے مجھے جنت الفردوس کے اندر داخل فرما دیا. تو اگر یہ جنت کے رمضان کے اکرام کا یہ معاوضہ مل سکتا ہے، تو جو آدمی روزہ رکھ رہا ہے اور روزے کی قدر کر رہا ہے، اس کا استقبال کر رہا ہے، اس کی جو رعایت کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کتنا خوش ہوگا، اس کا اندازہ لگانا پانا بڑا مشکل ہے. مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں مکان اور کھیت پر، بالکل صحیح کہا مولانا صاحب نے، مکان اور کھیت پر زکوٰۃ. دیکھیے، مکان کے تعلق سے ایک بات یاد رکھیے کہ مکان چاہے اپنا رہنے کا ہو، چاہے کرائے پر چڑھایا ہوا ہو، یا یوں ہی مکان لے کر کے چھوڑ رکھا ہو، مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں، اگر کوئی تجارت کی غرض سے خرید کر ڈالا ہے، نیت یہ ہے کہ ہم اس سے بزنس کریں گے یا اسے بیچ کر کے نفع کمائیں گے، اس نیت سے خریدا ہے تو اس پر تو زکوٰۃ ہوگی. اور تجارت کا تو کوئی بھی مال ہو، چاہے مکان ہو، گاڑی ہو، کوئی بھی چیز ہو، اس پر زکوٰۃ ہوگی. لیکن اگر یوں ہی ہم مکان سے کرائے کا فائدہ اٹھا رہے ہیں، یا مکان کو استعمال کر رہے ہیں، یا مکان ہم نے لے کے تو ڈال رکھا تجارت کے لیے نہیں ہے، تو ان مکانوں پر زکوٰۃ نہیں ہے. کھیت کا معاملہ یہ ہے، کھیتی کا، کہ اس کی زکوٰۃ کا معاملہ الگ ہے. یہ جو 2.5% والی زکوٰۃ ہے یہ کھیت پر نہیں آتی. کھیت کی جو پیداوار ہے، ہر پیداوار میں عشر ہوتا ہے، اور اس کی زکوٰۃ کا معاملہ بالکل الگ ہے. وہ بھی بتا دیجیے دونوں. ایک تو عشر کا معاملہ یہ ہے کہ جو بھی کھیتی کے اندر فصل پیدا ہوتی ہے، جیسے گیہوں ہو، چنا ہو، یا دھان وغیرہ ہو، جو بھی پیدا ہو،
اس میں اگر زمین ایسی ہے کہ جو پوری بارش کے پانی پر موقوف ہے، یعنی اس میں ٹیوب ویل وغیرہ نہیں ہے یا ندی نہر سے وغیرہ سے سیراب اس کو نہیں کیا جاتا، تو اس میں 10واں حصہ ہے، یعنی 10/1۔ اور اگر ایسی زمین ہے کہ جس میں ٹیوب ویل وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے، نہر وغیرہ سے پانی دیا جاتا ہے، یا اس میں کچھ محنت کر کے اس طریقے سے کیا جاتا ہے پانی وغیرہ کا انتظام، تو ایسی شکل میں پھر 20واں حصہ زکوٰۃ کا اس میں بنتا ہے۔ جو بھی آمدنی ہو اس میں متعین نہیں ہے کہ کتنا ہے، جو بھی اس میں پیداوار ہوگی اس میں سے 10واں یا 20واں حصہ دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، فرزانہ صاحبہ اور رخسانہ صاحبہ، 2 کالر۔ فرزانہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ فرزانہ صاحبہ میری آواز مل رہی ہے؟ فرزانہ ٹی وی کی آواز بند کیجئے، سوال بیان کیجئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مفتی صاحب میرے بچہ تو روزہ کھاتے ہوتا ہے۔ بچے کا روزہ کیا ہوتا ہے؟ کھاتے ہوتا ہے بچے کا روزہ۔ بچے کا روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ ابھی بتائیں گے مفتی صاحب بچے روزے کہاں رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، رخسانہ صاحبہ سے فرمائیے۔ رخسانہ صاحبہ کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ تراویح پڑھتے ہیں مولانا کے نفل پڑھنے کی کہ سنت پڑھنے کی، میں کیسی ریت پڑھنے کی بتائے، وہ موبائل پر بتائیے۔ سوال سمجھا ہے آپ کو؟ یہ ہے کہ سنت ہے یا نفل ہے؟ سنت پڑھنے کی کہ نفل میں؟ ٹھیک ہے، بتائیں۔ دیکھیں تراویح پڑھنے کی، ٹھیک، دیکھیے علم طرح سے پڑھنے کے لیے تراویح میں ان لوگوں کے لیے آسانی ہے کہ جن کو صرف چند صورتیں یاد ہیں۔ اگر کسی کو کوئی زیادہ صورتیں یاد ہیں، وہ کہیں اور سے پڑھنا چاہتا ہے تو پڑھ سکتا ہے، اور اللہ نے اگر پورا قرآن یاد کرایا ہے تو پورے قرآن کی ترتیب سے پڑھے تو وہ زیادہ افضل ہے۔ اگر حافظ ہے تو، حافظ نہیں ہے غیر حافظ ہے تو جو بھی صورتیں یاد ہوں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی متعینہ نہیں ہے کہ علم تراہی سے پڑھیں۔ یہ سہولت کے لیے ہے کہ اگر عام طور سے یہ 10 صورتیں تقریباً ہر شخص کو یاد ہوتی ہی ہے تو اس ترتیب پر ادا کرنے سے آسانی ہو جائے گی ان کے لیے، تو اس طرح ادا کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ تراویح سنت ہے، نفل بھی اگر کوئی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ نفل کا لفظ بھی استعمال سنتوں کے لیے، نوافل کے لیے، سب کے لیے ہوا ہے، تو بہرحال یہ نماز ادا ہو جائے گی۔ بچے کہاں رکھتے ہیں؟ روزہ کہاں رکھتے ہیں؟ بس اللہ کے پاس رکھتے ہیں بیٹا روزہ، اللہ اس کا بدلہ دے گا انشاءاللہ۔ روزہ رکھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس کوئی چیز رکھی جائے، بلکہ یہ ہے کہ روزہ جو ہم سحر کرتے ہیں اور پورا دن پھر اس کے بعد کھاتے پیتے نہیں ہیں، شام تک جو انتظار کرتے ہیں، یہ روزہ رکھنا کہلاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا، تو بس اللہ کے پاس ہی ہے، یہ مان لیجیے۔ عائشہ صاحبہ فرمائیں، کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاس سننا ہے، سننے پر زکوٰۃ کتنا دینا ہے بولے نہیں۔ کتنا سونا ہے آپ کے پاس؟ آپ کے پاس کتنا رہے گا 30 اشرفی۔ کتنا سونا بتایا آپ نے؟ 30 اشرفی۔ 30 اشرفی۔ ہاں ٹھیک ہے۔ ریسنٹ 1 ایئر سے میرج ہوا، لیکن یہ سال پہلے رمضان آیا ہے نا، اس پہ کل جمعے میں بیان بولے سنا ہے، تو ہر ایک آدمی زکوٰۃ ضرور فرض ہے، اور انکم بھی ہے ہسبینڈ کے پاس، اور کتنا دینا معلوم ہوئے گا نہیں، ایک بار آپ مولانا صاحب بتائیے۔ ٹھیک ہے جی مولانا صاحب۔ دیکھیے 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی، ایک اس کا میزان، ایک وزن اس کا بیان کیا گیا ہے۔ اگر آپ کے پاس میں 7.5 تولہ سونا ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے، 52.5 تولہ چاندی اگر آپ کے پاس میں ہے تب بھی آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ اس کی جو کل مجموعی رقم بنے گی اس کا 2.5% آپ نکال کر کے غریبوں میں، یتیموں میں، فقیروں میں تقسیم کریں گے۔ یا اگر آپ کے پاس میں کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے تو ان دونوں کی مالیت دیکھی جائے گی کہ یہ جو 52.5 تولہ چاندی کی جو مالیت بنتی ہے، اس مالیت کے برابر کل مجموعی رقم بنتی ہے کہ نہیں بنتی ہے۔ اگر اس کے مجموعی رقم کے حساب سے آپ کی رقم بن جاتی ہے تب بھی آپ کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، اور آپ کو اس میں سے 2.5% نکال کر کے زکوٰۃ دینا پڑے گا۔
ان کے بعد 30 اشرفی 30 اشرفی تو میرے خیال میں 7.5 تولہ سے زیادہ ہی ہوں گی. بالکل ہو جائے گی. یہ تو بہت ہو وہ گیا, تو بہت زیادہ ہوں گی, تو بلکہ زکوٰۃ 30 بلکہ یہ 30 تولہ ہو گیا جی تقریباً 30 تولے سے اوپر ہی ہوگا. تو اس کی زکوٰۃ تو دینی بنتی ہے, جی دی ہی جائے گی. اور بتائیں ہسبینڈ کی انکم وغیرہ بھی ماشاءاللہ وہ تو سب چیزیں ملا کر, جیسے مولانا نے بھی تفصیل بتائی, سونا چاندی نقد روپیہ مال تجارت سب کو ملا لیں کتنا ہے, 2.5% کے حساب سے ادا کرتے ہیں. شاہین صاحبہ کو شامل کریں گے. فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں تینوں کو رمضان مبارک. آپ کو بھی بہت بہت مبارک. ہاں میرا یہ سوال تھا کہ اپنے رمضان کیسے نازل ہوئے ایسے, اور اس کے معنی. ہاں ٹھیک ہے جی. ہاں اپنا اور ٹھیک ہے. اور ہاں میرا سوال یہ تھا کہ اپنے رمضان کے معنی. ٹھیک ہے پہنچ گئی بات آپ کی. جی مفتی صاحب رمضان کے معنی. دیکھیں رمضان دراصل اس میں گناہوں کو جلا دیا جاتا ہے, گناہ جل جاتے ہیں اس میں, اس کے معنی جلانے کے آتے ہیں ایک معنی اس کے. اور جہاں تک یہ ہے کہ رمضان کیسے نازل ہوا, تو رمضان تو نازل نہیں ہوا, یہ تو ایک مہینہ دیا گیا ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابتداءً عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے یا ایام بیس کے روزے رکھتے تھے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر پوری آیت نازل فرمائی, شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اس سے پہلے آیت یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو کل ملا کر کے یہ رمضان کی فرضیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی تھی, اور وہیں سے پھر رمضان کا باقاعدہ روزے شروع ہوئے تھے. جی فرزانہ صاحبہ فرمائیں کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ خیریت سے ہیں تینوں آدمی؟ جی الحمدللہ. جی مفتی صاحب میرا 3 سوال ہے. جی مفتی صاحب پہلا سوال یہ ہے میری کہ غصہ پہ کنٹرول کے لیے خاص کوئی دعا بتا دیجیے. کس پر کنٹرول کے لیے؟ غصے پر. جی کوئی شخص ہے ان کو بہت زیادہ غصہ آتا, میرے کو نہیں آتا, ہمارے اوپر تو اللہ کا کرم ہے, ہمیں تو بہت رحم ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, میرا چھوٹا لڑکا ہے نا, وہ ابھی پوچھ رہا تھا, وہ میرے سے فون چھین لیا تھا, کہہ رہا کہ مفتی صاحب بچے کا روزہ کھا کے ہوتا ہے, آپ بول دیجیے ابھی کیا بولنا. میں ان کو بولوں اسی پر. بچے کا روزہ کھا کے ہوتا؟ جی کھا کے ہوتا ہے بچہ کا روزہ, 5 سال کا ہو. اچھا 5 سال کا. تیسرا سوال یہ ہے مفتی صاحب, کیا تراویح کا نماز میں کچھ کم کا گنجائش ہے, یا تو پھر عشاء کا نماز 4 رکعت سنت ہے, 4 رکعت فرض ہے, 3 رکعت وتر کر لیں فی الحال کے لیے جب تک رمضان ہے. ٹھیک ہے. جی غصے پر کنٹرول. میں جب غصہ آئے تو غصے کو کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور بائیں طرف 3 بار تھتکار دیں, تو انشاءاللہ اس سے غصے کا ازالہ ہوگا. یا اپنی کیفیت کو تبدیل کر لیں, اگر آپ کھڑے ہیں تو بیٹھ جائیں, بیٹھے ہیں تو لیٹ جائیں, ٹھنڈا پانی پی لیں. یہ غصے کو قابو کرنے کا طریقے بتلائے گئے حدیث پاک کے اندر. یہ 5 سال کے بچے روزہ کھا کے بھی ہو جائے گا؟ اصل میں ہے کیا کہ باضابطہ مجھے یاد آتا ہے اپنا بچپن کہ ہماری جو نانی ہوا کرتی تھی, دادی ہوا کرتی تھی, بچوں کی تربیت کرنے کے طریقہ تھا کہ نانی ہماری کہا کرتی تھی, دادی کہا کرتی تھی کہ بابو ایسا ہے کہ دوپہر تک روزہ رکھ لو. اگر ایسے دوپہر تک روزہ رکھ کر کے 15 دن کر لو گے آپ تو, یا پورا مہینہ رکھ لو گے تو آپ کے 15 روزے ہو جائیں گے. گویا کہ اس طرح سے جو ہمارے بڑے ہوا کرتے تھے وہ ہمارے طبیعت کو اس کا عادی بنایا کرتے تھے, خوگر بنایا کرتے تھے کہ ایک بارگی کا روزہ رکھنے کے لیے کہا جائے گا پورا دن تو بڑا شاق گزرے گا. تو بچپن سے مائیں اور بہنیں اور بڑی خواتین بچوں کی اس طرح سے تربیت کیا کرتی ہیں تاکہ بچے آگے چل کر کے ان کا مزاج بن جائے, ان کی طبیعت بن جائے اور روزہ رکھنا ان پر بھاری نہ پڑے. تو اس طرح سے اگر آپ کہیں کہ بھائی بیٹا تم آدھے دن روزہ رکھ لو, اس کے بعد تم دوپہر میں کھا پی لینا, تو اس طرح سے اگر تربیت کا انداز اگر آپ کا ہے یا مقصد ہے تو اس میں کوئی مذاقے کی بات نہیں. جی مفتی صاحب کچھ کم کی بھی گنجائش ہے؟ دیکھیے ویسے تو اصل تو یہ ہے, کل بھی کہا تھا کہ رمضان المبارک میں عبادت بڑھنی چاہیے, گھٹنی نہیں چاہیے, چونکہ نوافل بھی فرضوں کے برابر ثواب ہے, نوافل کا بھی تو کتنا اچھا معاملہ ہے. لیکن بہرحال اگر ایسا معاملہ ہے تو شروع کی جو 4 سنتیں غیر مؤکدہ ہیں آپ ان کو چھوڑ سکتی ہیں, اور جو 4 فرضوں کے بعد 2 سنت اور 2 سنت کے بعد جو 2 نفل ہیں ان نفل کو چھوڑ دیں,
اور آپ 2 سنت پڑھنے کے بعد ڈائریکٹ تراویح شروع کر دیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ وطر جو ہے وہ تراویح کے بعد ہے، تراویح سے پہلے نہیں ہے۔ عشاء کی نماز آپ نے فرض پڑھ لی ہے، 2 سنتیں پڑھ لی، اس کے بعد آپ تراویح شروع کر دیں ڈائریکٹ، یا نفل پڑھ کر تراویح شروع کر دیں، اور تراویح مکمل ہونے کے بعد پھر وطر آپ پڑھیں اس کے بعد۔ تو نوافل کو چھوڑا جا سکتا ہے گنجائش۔ ہمارے ساتھ ایک کالر ہے شوکت، ان سے مخاطب فرمائیے۔ شوکت صاحب کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ جی میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میری اہلیہ جو ہیں وہ 15 سال سے بیمار ہیں، جی ان کے لیے آپ کچھ بتائیں وظیفہ یا کچھ پڑھنے کا۔ اور ایک یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے کو کسی نے بتایا کہ اگر آپ کے پاس 50,000 روپے بھی ہے تو کیا آپ زکوٰۃ دیں گے؟ 50,000 بیماری کیا ہے ان کو؟ بیماری سر سمجھ میں نہیں آتی، بیماری سے تمام جانچیں کرا لی، کبھی جی گھبراتا ہے، کبھی گھبراہٹ ہوتا ہے، کبھی من نہیں لگتا، کبھی رونے لگتی ہے، طبیعت خراب ہوتی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا ہے۔ تمام تو ہاسپٹل کی دوائیں دلا دی، ڈپریشن کی، ان کے دماغ کی۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ جی دیکھیے بالکل، پہلے تو زکوٰۃ والا بتائیں، یہ والا بتائیں؟ یہ دے دیجیے اس کا۔ اس کے لیے آپ ایک کام کریں کہ سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے ان کو پلائیں اور ان کے اوپر دم بھی کریں، اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی زکوٰۃ والا 50,000 روپے؟ زکوٰۃ میں 50,000 روپے تقریباً 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ بنتے ہیں، اس لیے اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ اچھا اسی سے مولانا صاحب میرے ذہن میں ایک چیز بات آئی تھی، مجھے ایک بات بتایا تھا کسی نے کہ جیسے کچھ سونا بیوی کے پاس ہے، کچھ آپ کے پاس ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں کو ملا کر کے آپ زکوٰۃ نکالنا چاہیں نکال سکتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو زکوٰۃ نہیں بنتی، کیونکہ اس کی مالک بیوی ہے، وہ بیوی اپنے میکے سے لے کر کے آئی ہے، یہ سونا آپ کا ہے یہاں سے، ٹھیک ہے۔ اور جب کوئی خدا نخواستہ کسی کے بیچ کو اس طرح کی بات ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیوائڈ ہو جاتی ہیں۔ بولے یا تو آپ نے کسی طرح سے، تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، اگر بیوی ہے، اس کا اپنا کچھ مال ہے، اس کی مالک ہے، شوہر اس میں کچھ تصرف نہیں کر سکتا ہے، اس کی ملکیت ہے۔ ایسے ہی اگر شوہر کے پاس میں کچھ مال ہے تو اس کا مالک ہے وہ، بیوی اس میں کچھ تصرف نہیں کر سکتی بغیر اس کے پرمیشن کے، بغیر اس کی اجازت کے۔ تو دونوں اس کے الگ الگ مالک ہیں۔ اب اگر دونوں کے پاس میں کچھ سونا ہے اور دونوں کو ملا کر کے زکوٰۃ اس پر فرض یا واجب ہو رہی ہے، لیکن چونکہ دونوں الگ الگ مالک ہیں، اس بنیاد پر ملکیت کے بدلنے کی بنیاد پر یہاں فرضیت ختم ہو جائے گی۔ ہاں اگر ان دونوں کی نیت یہاں اچھی ہو، ان دونوں کی نیت یہاں اچھی ہو، یہاں تملیغ کر لیں اس نیت سے، اس نیت کی بنیاد پر کہ زکوٰۃ آپ پر فرض ہو جائے گی اور آپ زکوٰۃ دے دیں گے، اس نیت سے اگر وہ کرتے ہیں تو یہاں فبیہا و نعمت، بہت اچھی بات ہوگی۔ جی تو چونکہ ملکیت دونوں کی الگ الگ ہے، اس بنیاد پر زکوٰۃ دونوں پر نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تملیغ کر لیتا ہے، اس میں سے کوئی ایک دوسرے کو مالک بنا دیتا ہے، تو مالک بنانے کی بنیاد پر پھر جب وہ کل ملکیت آپ کے پاس میں آ گئی اور مقدار بھی پہنچ رہی ہے، تو پھر اس شکل کے اندر پھر آپ پر زکوٰۃ واجب ہو سکتی ہے۔ ایسے میں زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ جی اس پہ ایک سوال اور ہے میرے ذہن میں، نصر اللہ صاحب ہیں، ان سے بات کر لیں پھر آپ سے بات کریں گے۔ جی نصر اللہ صاحب فرمائیے، کیا سوال ہے آپ کا؟ ہلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا نام محمد نصر اللہ ہے۔ جی فرمائیے میں سر۔ جنرل ناگی سے بات کر رہا ہوں۔ جی میرے کو ایک پوتری ہوئی ہے، صبح سویرے 7 بجے ہوئی ہے جمعہ کے دن، اور اس کا نام آ کے مہرین رکھا ہوں، یہ نام صحیح ہے یا غلط؟ ٹھیک ہے، نورین رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی دقت کی بات نہیں ہے، نورین نام۔ جی اور آپ کو بہت بہت مبارک بھی ہو۔ اچھا ایک سوال اور میرے ذہن میں آیا زکوٰۃ کے تعلق سے، کسی آدمی کے پاس صرف سونا ہے اور اس کے پاس 8 تولے سونا بن رہا تھا اس کے پاس، اب اس کے پاس زکوٰۃ تو واجب ہے اس میں، اب اس نے 2 لاکھ روپے یا کا یہ قرض دار ہو گیا اس میں، اب جو 2 لاکھ روپے لے کر کے، یا اگر 2 لاکھ کا قرض دار تو اب اس پہ زکوٰۃ بنے گی یا نہیں بنے گی؟ نہیں، یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے علاوہ کچھ اور تو نہیں ہے، صرف کچھ نہیں ہے اس کے پاس، ایک آدمی سونا ہے، ہاں میں یہ 8 تولے سونا ہے، 2 لاکھ روپے کا قرض دار ہو گیا، تو 2 لاکھ روپے اگر اس میں سے نکالے جائیں تو 7.5 نہیں بنتا، کم بنتا ہے، اس لیے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ نہیں، میرا سوال اب یہاں پہ وہ ہے جو آپ سمجھیے، دونوں سے سوال ہے میرا، جو بھی اس کے اندر آپ بتا سکیں اس کے بارے میں، کیونکہ آپ نے ادھر لگائی چاندی کی قیمت
اب بچا ہوا جو چیزیں اب اس کی قیمت لے گی سونے پہ؟ بات یہ ہے کہ جب نصاب مختلف ہوں، 4 چیزیں ہیں نا، سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، یہ چاروں کیٹیگری میں سے 2 3 یا 4 اگر ہیں تو پھر اقل نصاب یعنی کم جس کا نصاب ہے اس کی طرف رجوع کیا جاتا ہے، یعنی چاندی کے نصاب کی طرف۔ اور جب ایک ہی چیز ہو تو اب پھر اسی کا اعتبار ہوتا ہے کہ وہ کیا چیز ہے۔ اگر صرف سونا تو اس جگہ پھر سونے کا اعتبار رہے گا، صرف سونے کا، صرف سونا ہے، 3 چیزوں میں سے اور کوئی چیز نہیں ہے، نہ مال تجارت ہے، نہ نقدی ہے اور نہ ہی چاندی ہے، تو اب ان تمام چیزوں کا معاملہ ختم، اب صرف سونے کا نصاب چلے گا، یہاں چاندی کے نصاب کی طرف رجوع نہیں کیا جائے گا اس کے اندر۔ ٹھیک، صدف صاحبہ کو شامل کریں گے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ شاید رابطہ منقطع ہو گیا۔ جی، میں جیسے بھی آپ نے مولانا صاحب نے بتایا تھا کہ اگر آپ نے کہا تھا 50,000 روپے پر زکوٰۃ ہو گئی، تو اب اس جو بچا ہوا سونا اب اس کی مال نہیں دیکھیں گے؟ نہیں، یہاں روپیہ ہے، 4 نصاب میں نے بتایا نا آپ کو، سونا، چاندی، نقدی، روپیہ ہو، ڈالر ہو، کوئی بھی چیز ہو نقدی، مال تجارت۔ اگر سونا ہے تو اس میں تو سونے کا نصاب ہوگا، سونے کے علاوہ کوئی بھی چیز ہے یا جو ہے مختلف چیزیں ملی جلی ہیں تو پھر جو کم نصاب ہے چاندی والا اس کی طرف رجوع کر کے چاندی والے نصاب کے حساب سے زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اگر مختلف چیزیں ہیں آپ کے پاس میں تو جو اقل نصاب ہے آپ کا وہ چاندی والا ہے، 52.5 تولہ چاندی ہے، تو 52.5 تولہ چاندی ہی کو دیکھا جائے گا یا اس کے نصاب کو دیکھا جائے گا، اس کے مالیت کو دیکھا جائے گا؟ اگر کل ملا کر کے اتنی مالیت بنتی ہے تو آپ پر زکوٰۃ واجب ہے۔ ہاں نہیں، میرا سوال میرا سوال جو تھا صرف سونا ہے ہمارے پاس، اس میں سے ہم 2 لاکھ کے قرض دار ہو گئے، تو اب ہمارے پاس اب وہ مالیت بچے گی یا سونے پہ زکوٰۃ ہوگی؟ میرا سوال یہاں مالیت نہیں، یہاں سونے کی زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مالیت کے لحاظ نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، محبوب صاحب کو شامل کریں گے۔ فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، ہمارے 2 سوال ہیں۔ پہلا سوال تو یہ، 4 گرام سونا ہے نیا بنا کر رکھے ہوا اور چاندی بھی نہیں ہے اور پیسے بھی نہیں ہے، تو کیا اس سے زکوٰۃ ہوگی؟ ٹھیک۔ دوسرا؟ اور ہمارے دین کا پہننے کا 1.5 تولہ ہے۔ اور دوسرا یہ سوال ہے کہ ہمارے ماما کے رشتے کی بات چل رہی ہے، تو مفتی صاحب آپ سے میں گزارش کرتی ہوں کہ دعا کیجیے کہ رشتہ ہو جانا چاہیے، اور کوئی وظیفہ بتائیے کہ رشتے کے لیے۔ رشتے کے لیے بتائیے۔ دیکھیں، رشتے کے لیے وہی سورہ رحمان والا عمل بڑا مجرب ہے بزرگوں کا کہ سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ وہ بچی تلاوت کیا کرے، اللہ رکاوٹوں کو دور کر دیں گے، انشاءاللہ رشتے کو آسان فرما دیں گے۔ جی مولانا صاحب، 4 گرام اور 1.5 تولہ سونا اب زکوٰۃ کا اور کچھ ہے نہیں؟ 4 گرام 4 گرام تو ایسے لے کر رکھا ہے انہوں نے، اور 1.5 تولہ پہننے کا جو استعمال میں سونا ہے۔ دیکھیے، اگر رکھا ہوا ہے یا پہن رہی ہیں، جی رکھا ہوا، ظاہر سی بات ہر عورت کے پاس میں اس طرح کے سامان ہوتے ہیں، کچھ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ پہن رہی ہوتی ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ دونوں کو الگ شمار کیا جائے گا، دونوں ایک ہی مالیت ہوں گے وہ۔ اب اگر ان کو دیکھا جائے گا کہ وہ 7.5 تولہ سونا کے مقدار میں پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا ہے، رکھا ہوا اور یوز کرنے والا، اگر وہ پہنچ رہا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ یہ تو دو بھی نہیں بن گا۔ ہاں، اس پر نہیں ہوگی، اس پر نہیں ہوگی۔ ایک اور ہے ہمارے ساتھ، جی سوال بیان کیجئے۔ شیخ سلیم صاحب فرمائیے۔ شیخ سلیم صاحب، میری آواز مل رہی تو سوال بیان کیجئے۔ ہلو جی فرمائیے محترمہ۔ وہ ہمارے بچے کا رشتہ ہو رہا، کبھی نہیں ہو رہے، کبھی ہو رہے، کئی پسند آ رہی، کئی نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے جی مفتی صاحب۔ اپنے بچے سے کہیں نماز کی پابندی رکھتے ہوئے سورہ رحمان روزانہ 3 مرتبہ پڑھے، اللہ تعالیٰ رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، اور رشتہ بھی آسان فرما دیں گے اور نکاح بھی آسان فرما دیں گے انشاءاللہ۔ اخلاص کے ساتھ جو ہے اس سورت کو پڑھے اور نماز کی پابندی ضرور رکھیں۔ کریم اللہ صاحب فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میں 5% نکالتا تھا اللہ کے نام پہ، جی جی، وہ ابھی یہ رمضان کے مہینے میں دے سکتے ہیں نہیں زکوٰۃ کے؟ یہ کیسا کرنے کا تھوڑا تفصیل سے بتائیے۔ نہیں، 5% کیا نکال رہے تھے آپ؟ اللہ کے نام پہ جو بھی منافع آتا ہے اس کے میں اللہ کو یہ پارٹنر بنا کے، وہ مفتی صاحب نے بتایا تھا میرے کو۔ ٹھیک سمجھ گیا میں۔ ٹھیک ہے، تو یا وہ زکوٰۃ کی ضرورت ہے کہ مولانا صاحب ان کا؟ نہیں، وہ تو ایک نفلی صدقہ ہے کہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ بھائی آپ کی جو آمدنی ہے یا سیلری جو آ رہی ہے یا جو ماہانہ آپ کی انکم ہے،
اس ماہانہ انکم میں سے 4%، 5% یا جو بھی ان کو میسر ہوتا ہے وہ اللہ کے راہ میں دے دیا کرتے ہیں. وہ زکوٰۃ نہیں ہوتا، وہ نفلی صدقات ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آپ کے اپنے اختیارات میں ہوتے ہیں. لیکن جو زکوٰۃ کا مسئلہ ہے وہ اختیاری مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اس کا ایک نصاب بنایا گیا ہے، اس کا ایک طریقہ کار متعین کیا گیا ہے کہ آپ کے پاس میں اتنا مال ہے تو آپ پر 2.5% ہوگا، تو 2.5% آپ کو نکالنا پڑے گا. اگر کوئی آدمی 2.5% سے زیادہ نکال دیتا ہے، 3 کر دیتا ہے، 4 کر دیتا ہے، تو اس کی اپنی مرضی ہے. ٹھیک ہے، وہ اپنی مرضی کا مالک ہے، لیکن اس کا ایک رول ہے، اس کا ایک طریقہ کار ہے زکوٰۃ کا. اور صدقات نافلہ کا کوئی طریقہ کار نہیں ہے، آپ جو چاہیں جتنا چاہیں اتنا دے دیا کریں آپ. اچھا، اگر اسی کے اندر آدمی نیت کر لے کہ زکوٰۃ کی نیت ہے اور وہ نکال رہا ہر مہینے، تو دیکھیں زکوٰۃ کی نیت سے اگر نکال رہا ہے کہ سال میں میرے اوپر جو زکوٰۃ ہوگی میں اس میں سے نکال رہا ہوں تو دی جا سکتی ہے، اس طرح نیت کی جا سکتی ہے. لیکن جیسا کہ انہوں نے کہا، جیسے ایک بزرگوں کا طریقہ ہے کہ اپنے کسی کاروبار میں اللہ کو ایک حصے دار بنا لیا جائے کہ بھئی اتنا حصہ میں مستقل اللہ کی راہ میں نکالوں گا. تو جب ہم نے یہ نیت کر لی تو اب یہ زکوٰۃ کے زمرے میں نہیں آئے گا. یہ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا وہ نفلی صدقات کے زمرے میں آئے گا، اور وہ اس کا بینیفٹ انشاءاللہ بہت ملے گا. اللہ کو پارٹنر بنا رہے، اللہ کو حصے دار بنا رہے تو اس سے بہتر تو نہیں ہے، تو اس کا بینیفٹ الگ ملے گا جو 5% آپ نکال رہے ہیں. لیکن یہ جو زکوٰۃ ہوتی ہے، پہلی بات تو رمضان کے ساتھ زکوٰۃ ہے نہیں، خاص ہے نہیں، یہ تو ہم نے بنا لی. یہ تو سال میں ایک بار ہوتی ہے، جب بھی جس کا نصاب پورا ہو جائے، وہ سال پورا ہو جائے، تو بہرحال وہ زکوٰۃ الگ ہے جو سال کی ایک. بہت سے لوگ یہ کام کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ کو آئیڈیا ہے کہ آپ پر 30,000 روپے زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہمارے پاس اتنا مال ہے، تو بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مال میں سے کوئی ضرورت مند آ گیا، کوئی بیوہ ہے، یتیم ہے، ضرورت مند آ گیا، تو اس میں سے کچھ نکال کے دے دیا اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. پھر کوئی اور آ گیا تو اس کو دے دیتے ہیں، اس کو نوٹ کر لیتے ہیں. تو اگر آپ نے ایسا بھی کیا ہے کہ پیشگی آپ نے زکوٰۃ ادا کر دی ہے، زکوٰۃ کے نام سے آپ نے نیت کیا ہوا ہے اور آپ نے اس کے مصرف میں خرچ کیا ہوا ہے، تو پھر آپ جب سالانہ جو آپ نے اپنے لیے متعین کیا ہوا جو مہینہ زکوٰۃ کے نکالنے کا، اس میں سے آپ اس کو مائنس کر دیجئے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. لیکن یہ جو بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کہا ہم نے اللہ کو، یہ تو الگ ہے، اس کے یہ نافلہ میں سے، یہ کبھی زکوٰۃ کے زمرے میں یہ نہیں آئے گا. ناظرین، پروگرام میں وقت دعا ہے، آپ سبھی سے التماس ہے بارگاہ الہی میں دست دراز کیجئے. مفتی صاحب دعا فرمائیں گے. جی مفتی صاحب. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، الحمد للہ کلہ والشکر للہ کلہ، الحمد للہ جمیعا، الحمد للہ علی کل حال. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا الله ہم سب کے صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہم تمام کی تمام خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں داخل فرما. یا اللہ جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرما. یا اللہ جن جن کالروں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا کہنا چاہتے تھے ان کی کال نہیں لگ سکی، یا جن کا ہمارے اوپر حق ہے ان تمام کے حق میں ہماری دعا کو قبول فرما. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو حلال رزق نصیب فرما. جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. جو بے نکاح ہیں ان کے نکاح کو آسان فرما. جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا فرما. جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں یا جیلوں کے اندر بند ہیں ان تمام کو رہائی اور خلاصی عطا فرما. یا اللہ محض اپنے فضل و کرم سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں ہماری اس دعا کو قبول و منظور فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. مولانا صاحبان آپ کا دونوں کا تہہ دل سے شکریہ پروگرام میں تشریف آوری کے لیے. میری اور تمام ناظرین کی رہنمائی فرمانے. جزاک اللہ خیر. تو ناظرین معاشرہ میں آج اتنا ہی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
This program is presented by Hamdard, Red Brush and Khalis Spices.